रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल आराफ की आयत नंबर 127 और उससे आगे पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल मलअउ मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रू मूसा व क़ौमहु लियुफ़सिदू फ़िल अर्ज़। और कहा कौम फ़िरौन के सरदारों ने फ़िरौन से, क्या आप मूसा और उसकी कौम को इसी तरह छोड़े रखेंगे कि वो ज़मीन के अंदर फसाद मचाएं। वाह और काला कहा अलमलाउ सरदारों ने मिन कौम फ़िरौन फ़िरौन की कौम के, आ क्या तज़रू तू छोड़ देगा मूसा व कौमहु मूसा को और उसकी कौम को, ली ताकि युफ़सिदू वो फसाद मचाए फ़िल अर्ज़ ज़मीन के अंदर, व यज़रका व आलिहतक और आपको और आपके माबूदों को छोड़ दें, व और यज़रका वो छोड़ दें तुझे, व आलिहतक और तेरे माबूदों को। यानी जिस नए नज़रिए का प्रचार वो कर रहे हैं, अगर वो लोगों में मकबूल होता चला गया और इस नज़रिए पर लोग इकट्ठे और मुनज़्ज़म हो गए तो हमारे खिलाफ तो बगावत फूट पड़ेगी। इस तरह मुल्क में फसाद फैलने का सख्त अंदेशा है। यहाँ पर काबिल तवज्जो नुक्ता यह है कि कौम फ़िरौन के माबूद भी थे, इनका सबसे बड़ा इलाह तो सूरज था। लिहाजा मामला ये नहीं था कि वो खुदा सिर्फ फ़िरौन को मानते थे। फ़िरौन की तो बस खुदाई जो है वो सियासी थी। उसका दावा था कि हुकूमत मेरी है तो सारा इक़्तिदार और सारा अख्तियार का मालिक भी मैं ही हूँ। नमरूद की खुदाई का दावा भी इसी तरह का था। बाकी पूजा पाठ के लिए कुछ माबूद फ़िरौन और उसकी कौम ने भी बना रखे थे, जिनके छूट जाने का इन्हें खदशा था। क़ाला सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व यस्तहिक़्क़ु व नस्तहयी निसाअहुम। उसने कहा हम करीब कत्ल कर देंगे इनके बेटों को और जिंदा रहने देंगे इनकी बेटियों को। काला उसने कहा सा अन करीब नुक़त्तिलु हम कत्ल कर देंगे अबना बेटों को हम इनके, व और नस्तहयी हम हयात देंगे जिंदगी देंगे निसा औरतों हम उनकी। ये आजमाइश इन पर एक दफ़ा पहले भी आ चुकी थी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल जो फ़िरौन बरसर इक़्तिदार था, उसने ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर में उसके नजूमियों ने उसे बताया था कि बनी इसराइल में एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है जो बड़ा होकर आपकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। चुनाचा इस खदशे के पेश नज़र फ़िरौन ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले हर लड़के को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को जिंदा रहने दिया जाए। तकरीबन 40-45 साल के बाद अब फिर ये मरहला आ गया था कि जब मौजूदा फ़िरौन के सरदारों ने इनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि जिसे तुम मुश्ते गुबार समझ रहे हो वो तो बढ़ते बढ़ते अगर तूफान बन गया तो फिर तुम क्या करोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अगर तुम्हारे खिलाफ एक तहरीक की शक्ल में मुनज़्ज़म कर लिया तो फिर तो इनको दबाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो ये चाहते थे कि हज़रत मूसा को कत्ल कर दें, लेकिन फ़िरौन के दिल में अल्लाह ने हज़रत मूसा के लिए मोहब्बत डाली हुई थी, क्योंकि ये वही फ़िरौन था जिसका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भाइयों का सा रिश्ता था, जिसकी वजह से इसके दिल में आपके लिए तबई मोहब्बत अभी भी मौजूद थी। यही वजह थी कि इसने आपको कत्ल करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसने कहा कि इसके बजाय हम बनी इसराइल को दबाने के लिए फिर से अपने बाप का पुराना हुक्म नाफिज कराने का इंदिया दे दिया कि हम इनके लड़कों को कत्ल करते रहेंगे ताकि मूसा को अपने कौम से इज्तमाई इफरादी कुव्वत का मुहैया ही ना हो सके। व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून और यकीनन हम इन पर पूरी तरह गालिब हैं। व और इन्ना बेशक हम फ़ौक़ा ऊपर गालिब होना हम इन सब पर क़ाहिरून हम कहर भी ढा सकते हैं। गोया अब दरबारियों और उमरा का हौसला बढ़ाने के अंदाज में कहा जा रहा है कि तुम क्यों घबराते हो, हम पूरी तरह इन पर छाए हुए हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، کہا موسیٰ نے لقومہ اپنے قوم کو، استعینوا مدد مانگو، باللہ اللہ سے، واصبروا اور صبر کرو۔ قال موسیٰ کہا موسیٰ نے لی قومہ اپنے قوم سے، استعینوا مدد مانگو، باللہ اللہ سے، واصبروا اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن آخرت تو تقوی والوں کو ہی ملتی ہے۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثها اس نے وراثت میں دے دیا، من یشاء جس کو وہ چاہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور عاقبت یا آخرت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یعنی اتنی بڑی آزمائش میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے مدد کی دعا کرتے رہو اور صبر کا دامن تھامے رہو، انجام کار کی کامیابی اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی مقدر ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو تکلیفیں اور اذیت پہنچی آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قالوا انہوں نے کہا اوذینا، یہ ماضی مجہول ہے، ہم ستائے گئے، ہمیں اذیت دی گئی، من قبلی یعنی آپ کے آنے سے پہلے، ان تأتینا آپ کے آنے سے پہلے، ومن بعدی اور بعد میں بھی، ما جئتنا جبکہ آپ آ گئے۔ ان الفاظ سے اس مظلوم قوم کی بے بسی اور بے چارگی ٹپک رہی ہے کہ پہلے بھی ہمارا یہی حال تھا، ہم بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت عطا کر دے زمین میں، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ قال کہا عسیٰ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ربکم تمہارا رب، ای یہ کہ یہلی کا وہ ہلاک کر دے، عدوہ دشمن، کم تمہارا سب کا، با اور یستخلف وہ خلافت دے دے، کم تم سب کو، فی الارض زمین میں، فا پس ینظرا وہ دیکھے، کیف تعملون کیسے تم عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے پکڑا آل فرعون کو لگاتار قحط سالی اور فصلوں کی تباہی سے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور لقد یقیناً اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون کو بالسنین کئی سالوں کی، ونقص اور نقصان فصلوں کی تباہی، من الثمرات پھلوں کی تباہی، لعلہم ہو سکتا ہے کہ وہ یذکرون نصیحت پکڑ لے۔ یہ وہی قانون ہے جس کا ذکر اسی صورت کی آیت نمبر 94 میں ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجتا ہے تو انہیں آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا بھی کر دیتے ہیں تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگے اور دعوت حق کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آل فرعون کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ نے اپنی دعوت جب شروع کی تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر بھی چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کر دیے تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب بھی حالات بہتر ہوتے تو وہ لوگ کہتے ہمارے لیے ہے۔ پس اذا جب جاءت آ جاتی ہم ان پر حسنۃ کوئی بھلائی، قالوا انہوں نے کہا لنا ہمارے لیے، حاضر یہ تو ہمارے ہی لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ،
اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے نحوست سمجھتے موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کی. اور ان اگر تو صبہم ان کو مصیبت یا تکلیف پہنچتی سیئتن کوئی برائی کی صورت میں یطیروا وہ بدشگونی لیتے بے موسیٰ کے ذریعے سے ومن معہ اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے سے. الا ان متاع اجرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا یعلمون. یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، انما یقیناً طائر بدشگونی یا بدقسمتی یا برے حالات ہم ان سب کے عند اللہ ہی کی طرف سے تھے. ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. یعنی جب ان کے حالات قدرے بہتر ہوتے، یعنی فصلیں وغیرہ ٹھیک ہو جاتی، خوشحالی آتی اور ان کو آسائش حاصل ہوتی، تو وہ کہتے یہ تو ہماری محنت، ہماری منصوبہ بندی، ہماری کوشش کا نتیجہ ہے. اور جب ان کو فصلوں میں کوئی نقصان ہوتا یا کسی اور قسم کے مالی نقصان کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تو وہ اس ساروں کی ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پہ ڈال دیتے کہ ہمارا سارا نقصان ان کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے. وقالوا مهما اتنا به من آیۃ لتسخرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. اور وہ کہتے اے موسیٰ تم ہمارے پر خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا مہما اتنا لے آؤ کوئی بھی ہر کسی بھی قسم کی وہی اس سے من آیتن کسی بھی نشانی کو لے تاکہ تسہرانا تم جادو کر دو ہم پر بہا اس کے ذریعے. فما پس نہیں نحنو ہم لکا تجھ پر بمؤمنین ایمان لانے والے. وہ حجت کیسے انداز میں کہتے کہ اے موسیٰ یہ جو تم اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر رہے ہو تو کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم تمہارے جادو کے زیر اثر اپنے عقائد سے برگشتہ ہو جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تمہاری بات ماننے والے ہرگز نہیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. پھر ہم نے بھیجے ان کے اوپر طوفان اور ٹڈی ڈل اور چچڑیاں اور مینڈک اور خون. پس ارسلنا ہم نے ارسال کیا علیہم ان پر طوفان والجراد اور ٹڈی ڈل والقمل اور جوئیں والضفادع اور مینڈک والدم اور خون. ان پر بھی طوفان باد و بارہ آیا. ٹڈی ڈل ان کی فصلوں کو بھی چٹ کر جاتی تھی، چچڑیاں جوئیں کھٹمل پسو ان کو کاٹتے تھے، ان کا خون چوستے تھے. ان کے اناج میں کثرت سے سرسریاں پڑ جاتی تھیں. مینڈک ان کے گھروں بستروں اور برتنوں وغیرہ میں ہر جگہ پیدا ہو جاتے تھے. اسی طرح ان پر خون کی بارش بھی ہوتی تھی اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خون شامل ہو جاتا تھا. آیات مفصلات ہم نے بھیجی یہ نشانیاں وقفے وقفے سے. یہ ساری مصیبتیں اور آزمائشیں ان پر ایک ہی بار مسلط نہیں ہو گئی تھیں، بلکہ وقفے وقفے سے یہ کے بعد دیگریں آتی رہیں کہ شاید کسی ایک مصیبت کو دیکھ کر وہ راہ راست پر آ جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لے. واستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اس کے باوجود وہ تکبر پر اڑے رہے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بعد میں ان کی اکڑ ختم ہو گئی تھی اور عذاب کو ختم کرانے کے لیے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرنے پر بھی تیار ہو گئے تھے. فلما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تھا وہ کہتے تھے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے. ولما اور جب وقع واقع ہوتا تھا علیہم ان پر رجز عذاب قالوا وہ کہتے تھے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربکا تو اپنے رب سے بما اس کے ساتھ جو عہدہ اس نے عہد کیا اندک تیرے ساتھ. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک. اور اگر تم نے ہم سے اس عذاب کو ہٹوا دیا تو ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے.
لا ان اگر، کشفتا دور کر دیا تو نے، تازبتا کا مطلب ہے تو نے، انا ہم سے، الرجزہ یہ عذاب، لا یقیناً، نؤمنن ہم ایمان لے آئیں گے یا ہم مان لیں گے، لکا تیری بات. آمنا کے ساتھ جب لام کا لفظ صلہ کے لیے آتا ہے جیسے لکا، تو اس سے مراد عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کسی کی بات کو سرسری انداز میں ماننے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا لا نؤمنن لکا کا مطلب ہے ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے. لیکن اس کے ساتھ جب با آ جائے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو اس کا مطلب پورا وثوق، یقین، گہرے اعتماد کے ساتھ ایمان لانا ہوتا ہے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور یقیناً ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل. اور لا یقیناً، نرسلن ہم بھیج دیں گے، معک تیرے ساتھ بنی اسرائیل. مصر میں بنی اسرائیل کی حیثیت حکمران خاندان کے غلاموں کی سی تھی. جو فرعون تھے ان سے مشکل اور بھاری کام بیگار میں کرواتے تھے، اور احرام مصر کی تعمیر کے دوران نہ جانے کتنے ہزار اسرائیلی اس بے رحم مشقت کے سبب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ان کی ہڈیاں احرام مصر کی بنیادوں میں دفن ہو گئیں. احراموں کی تعمیر کے دوران سینکڑوں من وزنی چٹانیں اوپر کھینچی جاتی تھیں. اس دوران اگر کوئی چٹان نیچے گر جاتی تو اس کے نیچے سینکڑوں اسرائیلی پس جاتے تھے. چونکہ وہ لوگ فرعون کے مفت کے کارندے تھے، لہٰذا وہ ان کو آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا. لیکن ان آیات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یکے بعد دیگرے آنے والے عذاب سہ کر فرعون اور اس کے امراء کا غرور و تکبر کچھ کم ہوا تھا. چنانچہ جب وہ لوگ زیادہ عاجز آ جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ بھی کرتے تھے کہ اگر یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے اور آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ بھیج بھی دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. لیکن جب ان سے ہم اس مصیبت کو دور کر دیتے تھے خاص مدت کے لیے کہ جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے تو وہ پھر فوراً اس عہد کو توڑ دیتے تھے. فلما پس جب کشفنا ہم دور کر دیتے تھے عنہم ان سے رجزا کوئی عذاب یا مصیبت الی اجل ایک خاص مدت کے لیے ہم وہ بالغوہ جس پر وہ پہنچنے والے ہوتے تھے اذا جب ہم وہ ینکثون اس عہد کو توڑ دیتے تھے. فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان آیات سے تغافل برتتے رہے تھے. فانتقمنا بس ہم نے انتقام لے لیا منہم ان سب سے، فاغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا ہم ان سب کو، فی الیم دریا میں، بے انہم اس لیے کہ بے شک وہ سب کذبوا جھٹلاتے رہے تھے، فی آیاتنا ہماری آیات کو، وکانو اور وہ تھے انہا اس سے، یعنی ہا کی ضمیر جاری آیات کی طرف، ان سے غافلین یعنی وہ ہماری آیات سے غافل رہتے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اور ہم نے وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا ان کو جن لوگوں کو دبا لیا گیا تھا، جس کو ہم نے بابرکت بنا دیا تھا. وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنا دیا القوم اس قوم کو، الذین کانوا یستضعفون اس قوم کو جو دبائے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے. کس کا وارث بنا دیا؟ مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرقوں اور زمین کے مغربوں کا، بارکنا فیہا اور ہم نے وہاں برکت بھی بہت دی تھی. یعنی اس آیت کا سادہ سے مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو وہاں سے اٹھا کر پورے فلسطین کا وارث بنا دیا گیا. یہاں پر مشارق الارض و مغاربہا یہ ایک خوبصورت ردھم پیدا کر رہی ہے. اس آیت کا سادہ سے مفہوم یہ ہے
کہ بنی اسرائیل جو مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو وہاں سے اٹھا کر پورے فلسطین کا وارث بنا دیا گیا۔ ارض فلسطین کی خصوصی برکت کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی بارکنا ہو لہو کے الفاظ کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ سرزمین اس لیے بھی متبرک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ سینکڑوں انبیاء کا مسکن اور مدفن رہی ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک امتیازی نوعیت کی زرخیزی سے نوازا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ وَتَمَّتْ، اور پوری ہو گئی، کلمتُ بات، ربِّکَ تیرے رب کی، الحسنیٰ اچھائی میں، علی بنی اسرائیل کے حق میں، بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ ان میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہوں نے واقعتاً سخت ترین آزمائشوں پر صبر کیا، ثابت قدمی دکھائی، تو اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے تباہ برباد کر ڈالا وہ سب جو کچھ فرعون اور اس کی قوم اونچے محلات بناتے تھے اور باغات میں انگوروں کی بیلوں کی چھتریاں چڑھاتے تھے۔ وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے تباہ برباد کر دیا، مَا كَانَ جو وہ تھے، يَصْنَعُ بناتے تھے، فرعون اور فرعون اور اس کی قوم، یعنی اونچے محل جو بناتے تھے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور اونچی اونچی چھتریاں چڑھاتے تھے، ہم نے سب ملیمیٹ کر دیے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے۔ وَجَاوَزْنَا، اور پار لگا دیا، بے بنی اسرائیل کو، بحر سمندر کے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، پھر ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے بتوں کا۔ فَآتَوْا، پھر وہ گزرے، عَلَىٰ قَوْمٍ ان کی قوم، یعکفون ایک ایسی قوم کے پاس جو اعتکاف کر رہی تھی، عَلَىٰ پر، أَصْنَامٍ بتوں کا، لَهُمْ ان کے۔ بتوں کا اعتکاف کرنے سے مراد بتوں کے سامنے پوری توجہ اور یکسوئی سے بیٹھنا ہے، جو بت پرستوں کا ایک طریقہ ہے۔ تو وہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ان کی طرف بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے جب گزر ہوا، بہرحال بنی اسرائیل نے اس بت پرست قوم کو اپنی بتوں کی عبادت میں مشغول پایا، انہیں بڑا اچھا لگا، ان کا جی بھی للچانے لگا، انہیں ایک مصنوعی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل بنا دے، لنا ہمارے لیے، الہن کوئی معبود، کما جیسے کہ، لہم ان کے لیے، آلہتن معبود ہیں۔ اس قوم کی حالت دیکھ کر بنی اسرائیل کا بھی جی چاہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا معبود ہو جس کو سامنے رکھ کے ہم اس کی پوجا کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر ہی دیا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی۔ قال انکم قوم تجہلون، آپ نے فرمایا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ قال، کہا، انکم بے شک تم، قوم ایسی قوم ہو، تجہلون جہالت کی بات کرتے ہو، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہیں وہ سب کچھ تو برباد ہو جانے والا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب تو باطل ہے۔ ان بے شک، ہؤلاء جس چیز میں یہ، متبرون پڑے ہوئے ہیں، ما ہم جو یہ سب، فیہ ہیں، وباطل وہ تو تباہ ہو جانے والا، باطل ہو جانے والا ہے، ما كانوا یعملون جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، کہا حضرت موسیٰ نے، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی ایسا اور معبود تلاش کروں جبکہ تمہیں کتنی فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ قال، کہا، کیا غیر اللہ کے سوا، ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے، الہن کوئی معبود، وہو اور اس نے تو، فضلکم تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین سارے جہانوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، اور اس جب انجیناکم ہم نے نجات دی تم سب کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم جو تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے، سوء العذاب
بدترین عذاب ہے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔